अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आज की सबसे अहम खबर और वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माली साल जो ये माली साल है इसके जो पहले 2 माह हैं उसका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके आदाद शुमार जारी किए हैं और जो करंट अकाउंट खसारा है वो अब 2.3 अरब डॉलर उसमें इजाफा हो चुका है। और ये हुकूमत के जो अंदाजे थे उसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि शहबाज अगर हम बजट डॉक्यूमेंट भी देखें तो हुकूमत का अपना तखमीना था कि शायद 6 से या 9 बिलियन डॉलर के दरमियान हमारा इस पूरे माली साल में करंट अकाउंट खसारा रहेगा। तो पहले 2 माह में ही 2.3 अरब डॉलर करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हो चुका है। तो क्या घबराने की ज़रूरत है, या फिर जो शौकत तरीन साहब और स्टेट बैंक के गवर्नर कहते हैं कि खसारा तो अच्छा होता है? नहीं, शौकत तरीन नहीं कहते कि खसारा अच्छा होता है। इसमें थोड़े से नंबर्स अगर नाज़रीन को बता दें कि जो कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने नंबर्स अनाउंस किए उसके मुताबिक जो करंट अकाउंट खसारा जुलाई अगस्त इस साल का है, माली साल का, वो 2.3 अरब डॉलर रहा है। तो नाज़रीन ये नंबर क्या है, इसकी अहमियत क्या है? जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान हुकूमत पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के साथ जून में शेयर किया था उसमें जो सालाना तखमीना था करंट अकाउंट खसारे का वो भी 2.3 अरब डॉलर था। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत के जो इब्तदाई उसके अंदाजे थे कि वो पूरे साल में 2.3 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा होगा, वो पहले 2 माह में ही उसके बराबर हो चुका है। तो कामरान, अब जो दूसरे आपने कहा था 6.5 अरब डॉलर से 9.5 अरब डॉलर का, ये नंबर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया था जब बजट पास हो गया उसके बाद। आल्दो इस नंबर का बजट के पास होने से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन चूंकि हुकूमत की जो मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है कि आपका डॉलर की क्या आपको चाहिए, आपके दूसरी ज़रूरियात क्या है, अगर आपका करंट अकाउंट खसारा है तो आपको बाहर से कम उधार लेना है, अगर ज़्यादा तो ज़्यादा उधार लेना है। तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो नंबर आया था वो 6.5 अरब डॉलर से लेके 9.5 अरब डॉलर था। उसके भी ये पहले 2 माह में जो नंबर अब आ गया उसका जो मिनिमम एस्टिमेट था 6.5 का, उसके भी ये 35% बराबर है। लेकिन आप याद रखें जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि करंट अकाउंट खसारे की जब भी बात करें तो मुस्कुरा के बात करें। लेकिन ये जो हुकूमत के अंदाजे हैं करंट अकाउंट खसारे के हवाले से, मुझे तो ये वैसे ही अंदाजे लग रहे हैं जो अमेरिका के अफगानिस्तान के हवाले से, जिस तरह उनके अंदाजे सारे खराब हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। अगर इस रफ्तार से ये करंट अकाउंट खसारा बढ़ता रहा तो ये तो फिर मेरे ख्याल में PMLN को टक्कर देने वाली है ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत। PMLN के आखिरी साल में 19 अरब डॉलर का सालाना करंट अकाउंट खसारा था 2017-18 में, और ये अभी जो पहले 2 माह का है वो मजमूई तौर पर 1.1 बिलियन डॉलर तकरीबन मंथली आ रहा है। तो अगर इस रेशो से आप जाएंगे तो 12 से 17 अरब डॉलर के दरमियान आप कहीं फॉल जाके करेंगे, जो कि खतरनाक होगा। क्यों होगा, हो क्यों रहा है? अच्छा, ये उसकी मेन जो रीजन है कामरान, आपकी जो दरामदात हैं वो बहुत बढ़ गई और जो आपकी बरामदात हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो आपकी वहीं खड़ी हुई हैं, उसमें इजाफा नहीं हुआ। पहले 2 माह की जो दरामदात हैं वो तकरीबन 12 अरब डॉलर के पास हैं, जबकि हुकूमत का, याद रहे, जो बजट में जो एस्टिमेट था वो 55 अरब डॉलर का था। तो ये जो आप तखमीनों की बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को सीरियस नोटिस लेना चाहिए कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही है किस तरीके से हो रही है कि पूरे साल के जो आदादोशुमार है वो 2 माह में इरेलेवेंट हो जाते हैं। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है नाज़रीन, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके भी नंबर्स आए हैं, उसमें भी पहले 2 माह में 20% कमी आई है और तकरीबन 203 मिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई है जुलाई और अगस्त के पीरियड में। ये भी परेशान कुन नंबर है। सालाना जो तखमीना है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का वो 2.6 अरब डॉलर का है। तो यहाँ पे अभी 2 माह में हम सिर्फ 20 करोड़ डॉलर इकट्ठा कर सके हैं। तो कामरान, ये सूरत हाल बन रही है। जब इसकी इम्प्लीकेशंस कि अब जब ये सब कुछ हो जाता है आपको क्या आगे मसाइल आपके क्या पैदा होते हैं। सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन ये है कि हुकूमत पाकिस्तान का जो अंदाजा था कि करंट अकाउंट खसारे को फाइनेंसिंग के लिए इन और बाकी चीज़ों के लिए जो आपके गैर मुल्की अदायगियाँ होनी है, आपको तकरीबन 20 अरब डॉलर चाहिए था सालाना, जो आपको कर्जे लेने थे। ये बात जहन में रखी जाए। तो अब ये एक तो ये 20 अरब डॉलर से ये जो बोरोइंग का आपका नंबर है ये बहुत बढ़ जाएगा, और इसके बढ़ने से फिर आपकी जो वल्नरेबिलिटी है और आपकी जो डिपेंडेंस ऑन IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB वो बहुत बढ़ जाएगी। और इससे बढ़कर एक और चीज़ जो आपका भी फेवरेट टॉपिक है वो है आपका रुपए की वैल्यू। मैं उसी तरफ आने लगा था, क्योंकि मुझे मतलब इसहाक डार पता नहीं क्यों याद आ रहे हैं। तो ये क्या हुकूमत 2 के उनके वो मुखालिफ हैं कि आजकल ये जो मौजूदा जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, स्टेट बैंक है, क्या खुफिया उनके कोई राब्ते तो नहीं है इसहाक डार से? क्योंकि आपने जो खबर की है कि जो इसहाक डार वाला फार्मूला था
کہ روپے کو کنٹرول کرنا ہے تو ڈالر مارکیٹ میں پھینکو. تو اب یہ انہوں نے ڈالر مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دی ہیں. تو یہ کیا اسحاق ڈار کے ساتھ مجھے لگتا ہے خفیہ کوئی لائن اسٹیبلش کر لی ہے. اچھا جی, کامران اگر اسحاق ڈار کے ساتھ رابطے میں ہوتے تو شاید بہتر طریقے سے کر لیتے. اچھا, یہ برے طریقے سے کر رہے ہیں یہاں پہ. اسحاق ڈار نے جو روپیہ تھا وہ 97 کے قریب ان کو ملا تھا ڈالر کے مقابلے میں جب یہ حکومت اقتدار میں آئی 2013 میں. تو جب تک اسحاق ڈار تھے 104 روپے پہ تھا ایک ڈالر, اور پھر جب مفتاح اسماعیل ہے تو اس کو اٹھا کے 115 پہ لے گئے. اب 104 پہ رکھنے کے لیے اور 115 تک بھی جو پی ایم ایل این کی حکومت نے انہوں نے 16 ارب ڈالر مارکیٹ میں پھینکے تھے. یاد رہے 16 ارب ڈالر. لیکن یہ آئی ایم ایف 5 سالوں میں اس میں آئی ایم ایف کے پروگرام کا جو جب تھا تو تب انہوں نے نہیں پھینکے تھے. اس کے بعد جب آئی ایم ایف کا پروگرام اگست سپٹمبر 2016 میں ختم ہو گیا تو اس کے بعد دڑا دڑی انہوں نے مارکیٹ میں ڈالر پھینکنا شروع کر دیا روپے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اس میں جو آپ نے بات کی ہے بڑے انٹرسٹنگ بات ہے. ناظرین, اس ہفتے میں نے ایک سٹوری کی تھی ایکسپریس ٹریبیون کے لیے, وہ سٹوری آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوگی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گزشتہ 3 ماہ کے اندر 1.2 ارب ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینکے ہیں جو روپے کی گرتی ہوئی قدر کو مستحکم کرنے کے لیے. اس کے باوجود روپے کی قدر میں تقریباً 10 سے 11% کمی ہوئی ہے ڈالر کے مقابلے میں. اور یہ جو ناظرین پیسے پھینکے گئے ہیں اس کی آج تک تردید نہیں آئی. میں نے خبر کرنے سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی رابطہ کیا تھا اور وزارت خزانہ سے بھی کیا تھا, لیکن ان کا جو جواب ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا وہ سٹوری کے اندر موجود, آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں جو ان کا جو سلسلہ ناظرین شروع ہوا مارکیٹ کے اندر ڈالر پھینکنے کا یہ والا, یہ 11 جون سے شروع ہوا اور یہ میں نے جو اس وقت 1.2 ارب ڈالر کا نمبر تقریباً رپورٹ کیا تھا, یہ 8 سپٹمبر تک کا نمبر تھا. اس میں جو جون کا مہینہ تھا اس میں 8 دفعہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مارکیٹ میں انٹروین کیا اور 10 ملین ڈالر سے لے کے 70 ملین ڈالر کی انہوں نے ٹرانزیکشن مارکیٹ میں کی ہیں. اس طرح جو جولائی میں 7 دفعہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹروین کیا اور 15 ملین ڈالر سے لے کے 100 ملین ڈالر پر ڈے بھی مارکیٹ میں پھینکا گیا. اس کے باوجود روپیہ گرتا رہا. اگست میں 6 ٹرانزیکشنز ہوئیں 40 ملین ڈالر سے لے کے 85 ملین ڈالر تک, اور سپٹمبر میں 8 سپٹمبر تک 4 ٹرانزیکشنز ہوئی تھی 30 ملین ڈالر سے 40 ملین ڈالر تک. تو کچھ لوگوں کہتے تھے کہ شاید اس میں کچھ صداقت نہیں ہے. ان نادان اور بیوقوف لوگوں کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ وزارت خزانہ کا ترجمان بننے کے لیے اتنا مت گریں کہ حقائق کو جٹلائیں اور آپ کی اپنی بدنامی ہو. چلیں مجھے سمجھ آ گئی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ تو جو مجھے حیران کن میرے لیے بات ہے کہ یہ حکومت آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ مارکیٹ ڈریون ہوگا, مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی کہ ڈالر کا اور روپے کی کیا قدر ہونی چاہیے, اور اب یہ خود پیسہ پھینک رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس حوالے سے جو ویسے تو کوئی سرکاری طور پر تردید نہیں آئی آپ نے جو سٹوری کی ہے, لیکن جو اسٹیٹ بینک کے ڈیپٹی گورنر ہیں انہوں نے ضرور ایک بیان دیا ہے اس حوالے سے کہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے کیا. تو آئیے ان کو سنتے ہیں. پہلے انہوں نے کیا کہا. جی شہباز, میرے خیال میں انڈائریکٹلی تو وہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹروین کرتا ہے. تو اب یہ بتائیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہم نے یہی اگری کیا اور اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی ہم مارکیٹ ڈریون ہو, تو پھر یہ کہاں سے انٹروین کس صورت میں وہ کر سکتی ہے؟ اگر مارکیٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے تو پھر اسٹیٹ بینک کا کیا مینڈیٹ ہے کہ آپ نے اگر روپے کی قدر کو ذرا اسٹیبل رکھنا ہے؟ اس میں جو پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر مارکیٹ بیس آپ کا ایکسچینج ریٹ ہوگا. جو ڈالر کی ڈیمانڈ ہوگی اس لحاظ سے اس کی ویلیو مقرر ہوگی, اس کی قیمت مقرر ہوگی. اس کے اندر ایک تھوڑا سا ریلیکسیشن معاہدے کے اندر ہے کہ جب ڈس آرڈرلی وہ ہو, فار ایگزامپل آج آپ کا روپیہ 170 روپے کے اوپر ہے ڈالر کے مقابلے میں, بیفور جو ابھی اسٹیٹ بینک نے پتا کو 8 سپٹمبر کے بعد پھر انٹروین کیا تھا, تو اسی لیے یہ دوبارہ واپس کوئی 168 کے اوپر آیا. تو اگر 170 سے یکدم یہ 160 ہو جاتا ہے یا 170 سے یکدم یہ 180 ہو جاتا ہے تو پھر اسٹیٹ بینک انٹروین کرے گا اور اس کو کرنا چاہیے. اور وہ شاید آرٹیفیشل لگے, جس کو کہتے ہیں ڈس آرڈرلی جو یہ بات کریں نا کہ اگر کوئی مارکیٹ کو کوئی لانا چاہ رہا ہے اس کو مینیپولیٹ کرنا چاہے تو اسٹیٹ بینک کا ہوتا ہے. یہ والی جو انٹرونشن ہوئی ہے 1.2 ارب ڈالر کی, یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی. تو اس پہ آئی ایم ایف کو شاید حکومت کو کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن دینی پڑے کہ یہ انہوں نے کیوں 1.2 بلین ڈالر مارکیٹ میں پھینکا, اور تو پھر کیا یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ تو پھر یہ مارکیٹ بیس تو ایکسچینج ریٹ نہیں ہوا. پھر اسحاق ڈار ہوں, ڈاکٹر رضا باقر صاحب آئی ایم ایف کے ان کے ٹرینڈ شخص ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, پھر ڈاکٹر رضا باقر اور طارق باجوہ جو ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے انہوں نے بھی مارکیٹ میں ڈالر پھینکے تھے, پھر وہ گورنر اسٹیٹ بینک بنے, تو فرق تو کوئی نہیں. لیکن فرق صرف یہ تھا کہ پھر انہوں نے یہ کیا کہ کم از کم اگر ڈالر مارکیٹ میں پھینک تو بے شک مصنوعی طور پر انہوں نے رکھا تو اس کو کنٹرول ضرور رکھا. اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ڈالر اگر آپ مارکیٹ میں پھینک بھی رہے ہیں اور پھر بھی جو روپے کی قدر ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہی, تو یہ ایک بہت میرے خیال میں کنسرن والی بات ہے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد
تھوڑا ذکر کریں گے کہ حکومت کا یہ جو دعویٰ ہے کہ جو ملک میں پیٹرولیم کی مصنوعات میں جو اضافہ ہوا ہے یا مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے اس کا جو تعلق ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے، کیا واقعی ایسا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت نے ایک دفعہ پھر پیٹرول کی مصنوعات میں 3 روز پہلے اضافہ کیا اور اس وقت جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں بلند ترین سطح پر ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ یہ پرائسز پیٹرولیم کی اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھ رہی ہے، لیکن حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ آئل کی پرائسز ہوں یا دوسری کموڈٹیز ہوں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس پہ امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو شہباز، یہ حکومت کا یہ جو دعویٰ ہے کتنا درست ہے کہ ان کا کوئی اس میں اتنا کردار نہیں ہے، اصل پرابلم جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے ہے؟ کامران صاحب، اس میں حکومت پاکستان جو ہے اور اس کے وزراء آدھا سچ بتا رہے ہیں، پورا سچ نہیں بتا رہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھی ہیں۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو حکومت پاکستان کی اپنی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہو رہی ہیں، ملک کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے مثال لے لیتے ہیں گندم کی اور آٹے کی۔ پچھلے سال جو گندم کا ریلیز پرائس تھی، جس ریٹ کے اوپر حکومتیں جو ہیں صوبائی جو ملیں ہیں آٹا بنانے والی ان کو گندم فراہم کرتی تھی، وہ 1475 روپے فی من تھا۔ اس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اجازت سے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کا جو ریٹ وہ 32% بڑھا کر 1950 روپے فی من کر دیا جائے گا، اور اس کا اعلان کسی اور نے نہیں کیا، وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کیا۔ تو کل اگر آٹا آپ کا 10 سے 12 روپے مہنگا ہوتا ہے تو اس کی جو ذمہ داری ہے، پھر آپ یہ مت کہیے گا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، عالمی منڈی میں گندم کی قیمتیں بڑھ گئی، بالکل بڑھ رہی ہیں اور ماضی میں بھی بڑھی ہیں، لیکن حکومتی پالیسیز بھی ہیں۔ دوسرا اس کا کاؤنٹر نیریٹو یہ بھی ہے کہ اگر یہ گندم کی قیمت حکومت نے بڑھائی ہے، سبسڈی ختم کی ہے، تو یہ انفارمیشن منسٹر کا ہی بیان تھا، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ فارمرز کو ہوا ہے، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ زیادہ تر جو پاکستان کی آبادی ہے اس کی ریلائنس ہوتی ہے زراعت کے اوپر، تو یہ جو پیسہ ہے وہ فارمرز کو جائے گا تو ان کی جو لائیولی ہے، ان کی جو انکم ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو یہ ایسپیکٹ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ والی جو قیمت بڑھی نا ریلیز پرائس، اس کا فارمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، فارمرز کو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تو ہوا ہے، اس ریلیز پرائس کا فارمر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ کہ فارمر سے حکومت نے گندم خریدی ہے 1800 روپے فی من کے اوپر، اس کی جو سپورٹ پرائس ہے اس پہ اب بالکل اس کا کسان کو فائدہ ہوا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ حکومت نے 1800 روپے پہ لی، اب اس نے اس کو خود اپنے پاس سٹور کیا، صوبائی حکومتوں نے اور پاسکو نے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور اس کی پھر ایک لاگت ہوتی ہے اس کو سٹور کرنے کی اور ہینڈل کرنے کی۔ اب وہ ان کو لاگت پڑ رہی ہے کوئی 2000 سے 2040 روپے فی من۔ ان کی جو اپنی جو قیمت تھی وہ 1475 روپے تھی، پہلے والی تھی، تو 600 روپے فی من سبسڈی تھی، اور حکومت کو سبسڈی برحال اس کو وڈرا کرنی پڑتی ہے۔ یہ پالیسی غلط نہیں ہے، لیکن خدا را سچ بولیں، جھوٹ مت بولیں۔ پیٹرولیم کی پرائسز دیکھیں، انٹرنیشنل مارکیٹس میں پرائسز بہت اوپر جا رہی ہیں، لیکن آپ ہی کی خبر ہے کہ اس کے اندر جو امپورٹ سٹیج پہ جتنے ٹیکسز ہم لے رہے ہیں شاید اس میں ریکارڈ اس وقت اضافہ ہے جو پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے لینے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں کتنا گورنمنٹ کا یہ میں آج خبر کروں گا، انشاءاللہ کل یہ ایکسپریس ٹریبیون میں آئے گی، ابھی میں نے کی نہیں ہے۔ اس میں ناظرین جو پہلے 2 ماہ تھے جو حکومت کو درآمدات کے اوپر جو ٹیکس اکٹھا ہوا وہ کوئی 460 ارب روپے تھا۔ اس 460 ارب روپے میں سے 9 ایسی اشیاء جس میں کھانے پینے کی چیزیں جیسے آپ کے آئل ہوتا ہے، خوردنی آئل ہوتا ہے، اور جو مختلف پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر جو حکومت نے ٹیکس اکٹھا کیا وہ 149 ارب روپیہ، جو ٹوٹل درآمدات کا جو ٹیکس تھا اس کا وہ 1/3 بنتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو 149 ارب روپیہ ہے یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 85 ارب یا 132% زیادہ ہے۔ اس میں جو پیٹرول کا ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو 123 روپے فی لیٹر کی پرائس ہے بہت کم ٹیکس ہے، کوئی 17% کہہ رہا ہے، کوئی 24% کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو اعداد و شمار جو FBR سے میں نے لیے ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پہلے 2 ماہ میں صرف پیٹرول کے اوپر امپورٹ سٹیج کے اوپر، اس میں ڈومیسٹک والا شامل نہیں کر رہا، حکومت پاکستان نے جو ٹیکس اکٹھا کیا ناظرین وہ 28 ارب اور 64 کروڑ روپیہ ہے، جو پچھلے سال کے پہلے 2 ماہ تھے جولائی اگست کا پیریڈ، اس کے مقابلے میں 80% زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ LNG نیچرل گیس کی امپورٹ کی بات کر لیں، اس کے اوپر جو ٹیکس اکٹھا ہوا ہے 2 ماہ میں 25.5 ارب، پچھلے سال کے مقابلے میں 190% زیادہ۔ کروڈ آئل کی امپورٹ کے اوپر حکومت نے بجٹ میں 17% GST لگایا امپورٹ سٹیج کے اوپر، اس کی وجہ سے جو کروڈ آئل کے اوپر حکومت کو 2 ماہ میں امپورٹ کے اوپر ٹیکس اکٹھا ہوا 22 ارب روپیہ، اور جو پچھلے سال سے 450% زیادہ ہے۔
اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل ہے، اس کے اوپر 17.5 ارب روپے حکومت نے 2 ماہ میں اکٹھا کیا امپورٹ کے اوپر، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 101% ہے۔ میں آپ کو مزید بھی بتا سکتا ہوں پام آئل کے اوپر کیا ہوا، فرنس آئل کے اوپر، RBD پام آئل، سویا بین، ان تمام جو پروڈکٹس کے اوپر حکومت نے ٹیکس اکٹھا کیا پہلے 2 ماہ میں امپورٹ سٹیج کے اوپر، وہ پچھلے سال سے کہیں زیادہ ہے۔ تو کامران حکومت کا یہ دعویٰ کہ ہم صرف عالمی منڈی کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کنکلوڈنگ جو پہلا ابھی ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں، ابھی ہم ایکسپرٹ سے بھی بات کریں گے۔ کنکلوڈنگ میرے ریمارکس یہ ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپ کا کیوں بڑھ رہا ہے، آپ کے امپورٹس کے اوپر اتنی ٹیکسیشن کیوں بڑھ رہی ہے۔ جو PMLN کی ناقص پالیسیاں تھیں، جہاں سے ہم نے آج ساری ڈسکشن شروع کی، جس کی وجہ سے وہ کنزمپشن لیڈ اور ڈیٹ فائنینس گروتھ کر رہے تھے، وہی کام PTI کی حکومت نے کیا۔ انہوں نے بغیر برآمدات کو بڑھائے ہوئے انہوں نے یکدم اکانومی کو جب کھولا، انہوں نے کہا کہ اکانومی کو گرو کرنا چاہیے، تو ان کے پاس سسٹینیبل بیس نہیں تھی اکانومی کو گرو کروانے کے لیے، جس کی وجہ سے آج ہم اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہونے جا رہے ہیں جہاں سے ایسے ہم 3 سال پہلے کھڑے تھے، آپ کو IMF جانا پڑا۔ بالکل، یہ ہمارا فنڈامنٹل پرابلم ہے کہ جب ہم اپنی معیشت کو گرو کروانا چاہتے ہیں کہ معیشت گرو کرے، تو پھر یہ دوسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے، اور وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے اصلاحات نہیں کی۔ اس حکومت نے وعدہ کیا تھا، ان کو 4تھا سال ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی اصلاحات نہیں کی۔ بریک پہ جائیں گے، ڈاکٹر کیسر بنگالی ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد۔ جی، پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اب ڈاکٹر کیسر بنگالی، ویل نون اکانومسٹ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے۔ پہلے 2 ماہ میں ہی جو یہ مالی سال ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ $2.3 ارب رہا ہے۔ ڈو یو تھنک کہ جو یہ سچویشن ہے اس وقت، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے اور شاید ہم دوبارہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے جو آج سے 3 سال پہلے تھے جب یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی؟ دیکھیں، ہم ہر وقت جب ڈسکس کرتے ہیں کسی بھی فورم پہ، وہ جو اس وقت کا بحران ہوتا ہے اس دن کا صرف اسی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بحران ہے، کبھی بیلنس آف پیمنٹس کا بحران ہے، کبھی اور یہ اور جو دوسرے ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے بحران آتے ہیں، انفلیشن ہے، افراط زر ہے، اس کے پیچھے جو مسئلے ہیں وہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ تو سمٹمز ہیں سارے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو، انفلیشن ہو۔ معیشت پچھلے تقریباً 30 سال سے بحران میں ہے، اور جو بنیادی 2 ستون ہوتے ہیں معیشت کے، زراعت اور صنعت، یہ ایروڈ ہو چکے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس نہ ہو، آپ کے پاس دنیا کو کچھ بیچنے کو نہ ہو، آپ ایکسپورٹ نہیں کر پاتے، اس لیے 5 سال 6 سال ہو گئے ہماری ایکسپورٹ وہیں کھڑی ہے تقریباً، اور امپورٹ ظاہر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 2003 تک ہمارا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈفرنس تھا وہ 25-30% تھا، اب 130% ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے مختلف حوالے سے بحران آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیوں بحران ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر نہیں پا رہے، امپورٹس ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بحران تو رہے گا۔ پیون لگا کے ہم نے کبھی یہ ریمیٹنسز کا پیون لگا دیا، کبھی FDI کا پیون لگا دیا۔ پچھلے 3 سال 4 سال سے تو ہم صرف قرضے لے کے گزارا کر رہے ہیں، جو بیرونی قرضے۔ لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے، جو امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ ہے، اور وہ گیپ اس لیے کہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر پچھلے 25-30 سال سے فروزن ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہے، ایگریکلچر کولیپس ہو گیا ہے، جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے اب امپورٹ کرتے ہیں۔ ٹیکسٹائل ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے۔ بڑا آپ نے ایک مناسب بات کی کہ 30 سال سے ہمارا معاشی بحران چل رہا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ یہ اسی طرح اوپر نیچے چلتا رہتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایک سٹڈی تھی کہ جیسے ہی پاکستان کی اکانومی 3.7% پر اینم سے زیادہ گرو کرے گی تو آپ کو یہ BOP بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہٹ کرے گا۔ آپ کے خیال میں یہ حکومت پچھلے 3 سال میں کیوں ریفارمز نہیں کر سکی، اور کیوں اس نے پھر اکانومی کو ایک دفعہ پھر ایکسپینشنری موڈ میں لے گی وداؤٹ فکسنگ دی اسٹرکچرل پرابلم جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں؟
دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا کہ 3.7% سے آگے جائے گا تو ہم بیلنس آف پیمنٹس کا پرابلم فیس کریں گے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو امپورٹ بیس بنا دیا ہے. ہماری انڈسٹری بجائے اس کے کہ اپنے لوکل را مٹیریلز کی اس پہ بنیاد ہو، ہماری انڈسٹری امپورٹ بیسڈ ہے. اب آپ ٹیکسٹائل کو لے لیں، اب تو ہم خیر کاٹن بھی امپورٹ کرتے ہیں، لیکن جس زمانے میں کاٹن امپورٹ نہیں کرتے تھے، باقی تمام چیز ٹیکسٹائل پروڈکشن کی ہم امپورٹ کرتے تھے. مشینری، نیڈلز، ایوری نیڈل واز امپورٹڈ. ڈائز امپورٹ کرتے تھے. تو یہ تو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر جب آپ نے بنایا، بجائے اس کے کہ لوکل را مٹیریل پہ اس کو بیس کریں، لوکل انپٹس پہ بیس کریں، ہم نے امپورٹڈ انپٹس پہ انڈسٹریل اسٹرکچر بنایا. تو جیسے جیسے انڈسٹری زیادہ پروڈیوس کرے گی، امپورٹ بل بڑھ جائے گا. یہ بنیادی خامیاں ہے معیشت میں، اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ پچھلے 30 سال سے زیادہ کی خرابیاں ہیں. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا، میری ایک رپورٹ ہے اکانومی آن اے رولر کوسٹر 2018 میں زیبس نے پبلش کی ہے. اس میں یہ سارے 20 سال کے سال 1990 سے 2015 تک کی اکانومی کو ہم نے انالائز کیا ہے. 25 سال کا پیریڈ ہے. اس میں ہم نے یہ بتایا ہے کراپ سیکٹر جو ہے، میجر کراپ سیکٹر، وہ 1% پر اینم سے گرو کر رہا ہے ایوریج اس 25 سال میں. جب یہ اس طرح گرو کرے گا تو بحران تو آنا ہی ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس بحران کو. قطع کلامی ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی معذرت. حکومت اس کو پتا تھا، سارا احساس تھا، بڑے اچھے لوگ اپنی طرف سے وزیر خزانہ بھی ابھی تک لے کے آئی ہے، تو پھر یہ فکس کیوں نہیں کر سکی 30 سال میں؟ ٹھیک ہے جو بھی غلط ہوا تو کیا آئندہ ہر 3 سال بعد 5 سال بعد یہی ہوتا رہے گا؟ اس حکومت کی بنیادی غلطی کیا ہے اس میں؟ جتنی حکومتیں آئی ہے پچھلے 30 سال میں، بلکہ 30 سال سے پہلے 1977 کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہے، سب ذمہ دار ہیں اس کے. بحران کی بنیاد جو ہے یہ اس وقت جو ہم جو ایگریکلچر اور انڈسٹری میں انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ نہ ہونا، یہ سلسلہ 77 سے شروع ہوا. 77 کے بعد انڈسٹری اور ایگریکلچر میں اور بیسک انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ بالکل ختم ہو گئی. 70s کا جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا گروتھ ریٹ تھا پر اینم، وہ 21% تھا 1970s میں. 80s میں وہ 2.7% ہو گیا، اور اس کے بعد ریکور نہیں کر پایا. تو جب جس معیشت کا یہ حال ہو، اس معیشت کا بحران میں ہونا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ بحران مزید شدید ہوگا. یہ ابھی سب یہی تو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ آئی تھی تحریک انصاف، یہ اپنے آپ کو وہ روایتی جماعت نہیں کہتے تھے. یہی بالکل ان کا بیانیہ تھا کہ جی جو پاکستان کی معیشت میں بگاڑ آیا، یہ جو ٹریڈیشنل جماعتیں رہیں ان کی وجہ سے آیا، ہم ریفارمز لے کر کے آئیں گے. یہ جو 3 سال کا ان کا عرصہ گزرا ہے، آپ کو کوئی ایک بھی ان کا ایسا سٹیپ نظر آتا ہے جو فنڈامنٹل ہماری معیشت میں پرابلمز ہیں کہ ان کو انہوں نے ایڈریس کیا ہو؟ کوئی ایک آپ کو سٹیپ نظر آتا ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیں، بات یہ کہ میرا ایک ڈرائیور ہے، وہ بہت اچھا ڈرائیور ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے. میں اس کو نکال دیتا ہوں اور ایک ایسے شخص کا رکھتا ہوں جو بالکل سرٹیفائڈ ایماندار ہے لیکن ڈرائیونگ نہیں آتی. تو میرا گاڑی کا کیا حال کرے گا وہ؟ یہی حال یہ حکومت کر رہی ہے معیشت کا. ہو سکتا ہے یہ ایماندار ہو، ایمانداری کے بھی ابھی کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہو سکتی، چونکہ قصے تو بہت آ رہے ہیں. لیکن یہ ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ ایماندار ہے، لیکن ان کو گاڑی چلانی بھی نہیں آتی. یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی جن کو گاڑی چلانی نہیں آتی. پہلے جو تھے ان کو آتی تھی. ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ڈرائیور کے جو ٹرینرز ہیں نا، ان کو بھی شاید وہ ٹریننگ دینی بھی نہیں آ رہی. مسئلہ ایک یہ بھی ہے. ایک اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ. میں نے پچھلے دنوں خبر کی تھی کہ $1.2 ارب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انجیکٹ کیا ہے ڈالر کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. تو یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے. ٹوٹل $5.7 ارب پی ٹی اے کی حکومت نے ڈالر پھینکا ہے مارکیٹ میں، $16 ارب پی ایم ایل نے، اور کچھ $3.5 ارب پیپلز پارٹی کی حکومت نے پھینکا تھا. یہ جو فینومینا ہے کہ ہم قرضہ لیتے ہیں، قرضہ لے کے پھر مارکیٹ میں اس کو ڈمپ کرتے ہیں ڈالر کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، اس کے اوپر روپے کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس سے آپ کے روپے کی قدر مستحکم ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ ایک پیشنٹ کو آپ اسٹیرائڈ کے انجیکشن دیے جائے اور پھر کلیم کریں کہ دیکھو جی کتنا صحت مند ہو گیا ہے. ہر حکومت نے یہ کیا ہے.
اور اب تو ہماری معیشت صرف قرضوں پہ چل رہی ہے، اور نہ صرف ہماری اکنامک سوورنٹی، پولیٹیکل سوورنٹی بھی کمپرومائز ہو گئی ہے، کمپرومائز ہوتی رہی ہے۔ پہلے آپ یاد کریں کہ جب ایک 4 پارٹی سمٹ تھا کوالالمپور میں، پاکستان کے پرائم منسٹر کو سعودی عرب نے کہا آپ نہیں جائیں گے، ہم نے کہا اچھا جی نہیں جائیں گے ہم، اور اس کے بعد اور بھی کمپرومائزز ہم نے کیے ہیں، آگے بھی کرنے پڑیں گے۔ تو ہم تو بالکل ہی محتاج ہو گئے ہیں۔ جس دن بیرونی قرضے آنے کا جو امید ہے یا انفارمیشن ہے وہ ہوگی کہ اب آئندہ ہمیں اس فراغ دلی سے پیسے نہیں ملیں گے، تو ایکسچینج ریٹ ول نوز ڈائیو، اور اس وقت جو بڑھ رہا ہے، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، مجھے اندازہ ہے کہ یہ اس وقت جو بیرونی ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، یہ سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو ریویو کریں گے، یہ 3 مہینے بعد ان کی ٹیم آئے گی۔ تو وہ جو فلو کا اس وقت سلو ڈاؤن اگر ہونے کا اندیشہ بھی اگر ہے تو ڈالر مہنگا ہوتا چلا جائے گا، اور ظاہر ہے اس پہ اکانومی پہ پریشر۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے ڈیپینڈنٹ ہوں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پر، دوسرے ممالک، ظاہر ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے جو مفادات ہیں ان پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد کچھ فورن پالیسیز کے اہم ایشوز پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 29 اگست امریکہ نے ایک ڈرون حملہ کیا کابل میں، اور اس ڈرون حملے میں اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے داعش جو دہشت گرد تنظیم ہے خراسان، ایک اہم کمانڈر کو انہوں نے مارا ہے، اور ان کا امریکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ جو دہشت گرد تھا مبینہ طور پر، وہ ایکسپلوسو سے بھری جو گاڑی ہے وہ کابل ایئرپورٹ پر مارنے کے لیے تیار تھا، اور انہوں نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کیا۔ لیکن اس حوالے سے ایک اہم جو پیش رفت اب ہوئی ہے، کل جو سینٹ کام کے جو چیف ہیں امریکی جنرل مکینزی، انہوں نے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کیا واقعی جو 29 اگست کو جو ڈرون اٹیک ہوا تھا اس میں داعش کا کوئی دہشت گردی مارا گیا تھا یا کسی اور کی ہلاکت ہوئی تھی۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا۔ جی جنرل مکینزی، دیکھیں بڑے واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ جو 29 اگست کو شہباز انہوں نے ڈرون اسٹرائک کیا تھا، انہوں نے داعش کے دہشت گرد کے بجائے ایک فیملی کو اور انوسنٹ لوگوں کو مارا، اور اس میں ایک 2 سالہ بچی بھی شامل تھی۔ اب اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک جو چیز ہمارے ہاں بہت زیادہ بات ہوتی ہے نا، کہ جب ہم میڈیا کی فریڈم کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر یہ تاثر یہ ہے کہ امریکہ کے اندر شاید جب ان کے اداروں پر کرٹیسزم کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر نہ کوئی خبر چھپ سکتی ہے، نہ آپ کو تبصرہ کر سکتے ہیں۔ یہ خبر امریکی میڈیا نے ہی سب سے پہلے بریک کی کہ جو 29 اگست کا ڈرون حملہ تھا اس میں دہشت گرد نہیں مارے گئے، بلکہ ایک الیکٹریکل انجینئر بندہ تھا، اس کی فیملی تھی جو امریکی کی ایک ایڈ ایجنسی تھی، انہی کے لیے کام کرتا تھا، اور اب پھر امریکی جنرل نے آ کر اس پر معافی مانگی۔ تو یہ ایٹ لیسٹ کریڈٹ دینا چاہیے کہ امریکی میڈیا کو کہ اگر ان کی فوج نے غلط کام کیا، انہوں نے اس کو ایکسپوز کیا اور اس پر ان کو معافی بھی مانگنی پڑی۔ دیکھیں کامران، آپ تو بات کریں نا فوج کے غلط کام کو ایکسپوز کرنے کی، یہاں پہ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ سویلین حکومت کے غلط کام کو ایکسپوز کریں تو اس کے اوپر آپ کے اوپر اٹیکس کروائے جاتے ہیں، پروگرام کے ذریعے آپ کے اوپر وہ ابیوسو لینگویج یوز کروائی جاتی ہے۔ تو دس از پارٹ آف دی کلچر آف دس پی ٹی آئی گورنمنٹ پرٹیکولرلی ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس پہ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ تو چلو ایک سبجیکٹیو میٹر ہے۔ کامران، یہ مجھے تھوڑا سا وہ جب وہ ان کا میں سن رہا تھا اسٹیٹمنٹ کہ آپ نے معصوم افراد کو مار دیا اور پھر آپ کے آگے کہہ دیں آئی ایم سوری، اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ 20 سال کا جو عرصہ تھا جب تک امریکنز یہاں پہ تھے، نہ صرف افغانستان میں بلکہ پاکستان میں ڈرون اٹیکس کے اندر کتنے معصوم افراد انہوں نے مارے، نہ صرف پاکستان بلکہ سیریا میں، عراق میں، جہاں جہاں یہ گئے ہیں اس میں پوری ایک تعداد ہے کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج میں انوسنٹ لوگ مارے گئے ہیں، اور کوئی اس کے اوپر پیونیٹیو ایکشن نہیں ہے، کوئی سینکشنز نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر اسلامک ممالک کا اتحاد نہیں ہے۔ خیر یہ ایک ایسا ایشو ہے، چیز ہے، لیکن اس کے اندر ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے نا، اب یہ جو اٹیک انہوں نے کیا تھا، یہ انہوں نے کہا تھا جی اوور دی ہورائزن جو ان کی کیپیبلٹی ہے۔ اب اوور دی ہورائزن کیپیبلٹی کیا ہے کہ جب آپ کے زمین پر کوئی اسٹریٹجک ایسٹس نہ ہو، مطلب آپ کی گراؤنڈ پہ کوئی ایسٹس نہیں ہے، ایکٹیو سروس مین نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ ایک کیپیبلٹی ریٹین کریں کہ اگر آپ نے کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ افغانستان کے اندر یا کسی بھی ملک میں ٹارگٹ کرنا ہے تو اس کو کر سکتے ہیں۔
اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اوور دی ہورائزن جو کیپی ہے اس کی بیس پہ انہوں نے کیا. اب یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ کی یہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ نے یہ اٹیک کیا اور اس میں 10 معصوم شہریوں کو مار دیا ہے, تو کل اگر آپ اس طرح کا کوئی اٹیک کرتے ہیں جو سو کالڈ اوور دی ہورائزن جو کیپیبلٹی ہے, تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ اٹیک جو ہے وہ ایکوریٹ ہوگا, وہ واقعی آپ دہشت گردوں کو ہٹ کریں گے؟ تو اس پہ بھی بہت زیادہ اب سوال یہ نشان ہے. لیکن کامران اس میں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس لحاظ سے پھر جو گراؤنڈ بیسز کی بات ہو رہی تھی, پہلے پاکستان کا یہ کم از کم دعویٰ تھا کہ امریکہ نے بیسز مانگے اور ہم نے دینے سے انکار کر دیا. پھر امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ کی جو ان کا بیان آیا کہ جی ہم انڈیا کے اندر بھی اپنے بیسز لے سکتے, تو پھر جو پاکستان کی اہمیت ہے اس لحاظ سے وہ آپ کے خیال میں بڑھ نہیں جاتی؟ پاکستان کی امپورٹنس بالکل ہے, لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میری حال ہی میں کچھ امریکی سفارتکاروں سے بھی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ بالکل بیسز کی کبھی بات نہیں ہوئی, ہم نے بیسز نہیں مانگے کبھی, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے, جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, اس طرح کے جو معاملات ہیں, اس پر ضرور افغانستان کو لے کر کے امریکہ پاکستان سے تعاون چاہتا ہے. اور جہاں تک بیسز کی آپ نے انڈیا کی بات کی, کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا, شاید امریکہ ایک پریشر ٹیکٹک بھی اپنا رہا ہے, کیونکہ اگر وہ انڈیا میں کوئی بیس بناتے بھی ہیں تو اگین ان کو جو ایئر سپیس ہے وہ پاکستان کی استعمال کرنی پڑے گی. اگلے ٹاپک پہ بڑھتے ہیں. دوسرا افغانستان, جی بالکل. اب ایک اور جو ایشو ہے وہ یہ کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر بھی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں پہ, ابھی وزیر اعظم عمران خان نے بھی آج ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے طالبان سے بات کی انکلوسیو گورنمنٹ کے اوپر. یہ جو ایس سی او سمٹ ہوا ہے اس کا آؤٹ کم کیا اور اس کا پاکستان, افغانستان اور خطے کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیے, ایک تو ایس سی او جو ہے یہ آرگنائزیشن, یہ ایک بڑی میرے خیال میں پورٹنٹ اور پاورفل آرگنائزیشن اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ روس ہے, چین ہے, پاکستان, بھارت, اب تو ایران کو بھی باقاعدہ طور پر شامل کر لی, تو یہ بہت ایک افیکٹو فورم ہے. تو ظاہر ہے کہ فوکس جو ہے وہ افغانستان کے اوپر تھا. اب اس کے اندر دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ایس سی او کا سمٹ ہوا, اس کی سائیڈ لائن پر جو وزرائے خارجہ ہیں پاکستان کے, روس کے, ایران کے اور چین کے, ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے جس کا مقصد افغانستان تھا. ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے, اس میں دو پیغامات ہیں. ایک پیغام امریکہ کے لیے ہے اور دوسرا افغان طالبان کے لیے. امریکہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں 20 سال میں جو آپ نے تباہی مچائی ہے افغانستان کے اندر, اب جو اس کی تعمیر نو کا کام ہے, جو اکنامک اسسٹنس ہے, یہ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے. آپ نے اس میں پہلے حصہ لینا ہے, باقی ممالک بعد میں کریں گے. طالبان کو جو پیغام دیا ہے ان چاروں ممالک نے کہ دیکھیں افغانستان کے اندر اگر آپ امن چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر ایک انکلوسیو گورنمنٹ, یعنی کہ تمام جو فریقین ہیں ان کو اس میں شامل کریں, ویمن اور جو ہیومن رائٹس ہے اس کو رسپیکٹ کریں. اس کے علاوہ اپنی جو زمین ہے استعمال نہ ہونے دیں اگین کہ کوئی دہشت گرد تنظیمیں پڑوسی ممالک یا خطے کے باقی ممالک کے لیے خطرہ ہوں. اور اس کے اندر ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اب کیونکہ تاجکستان میں یہ ہوا, تو تاجکستان نے یہ اعلان کیا ہے, بلکہ دونوں ملکوں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان اگریمنٹ ہوئی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مل کے بات کریں گے کہ یہ جو نان پشتون ایلیمنٹس ہیں ان کو وہ شامل کریں. تو میرے خیال میں کافی ڈپلومیٹک ڈیولپنگ سٹوریز کے اوپر ہم آگے پروگرامز میں بھی بات کریں گے جا کے. لیکن ایک اور جو بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے اوپر محل پاکستان میں اتنا فوکس نہیں ہوا کہ ایک نیا اتحاد یہ کنٹریز کے درمیان, پہلے ان کے ساتھ کوآپریشن تو بہت زیادہ تھا, اب یو کے, یو ایس اے اور آسٹریلیا, ان کا کوئی نیا اتحاد ہوا ہے. اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں اوور آل گلوبل پالیٹکس؟ جی, اس کو نام انہوں نے دیا ہے کہ آکس, یعنی کہ آسٹریلیا, یونائٹڈ کنگڈم اور یو ایس. اب یہ جو اتحاد ایک سیکیورٹی پیکٹ ان کے درمیان سائن ہوا ہے جس کے تحت امریکہ اور برطانیہ وہ مدد کریں گے آسٹریلیا کی نیوکلیئر سب مرین بنانے کے لیے. اب وہ نیوکلیئر سب مرین کیوں بنائیں گے؟ وہ اس لیے بنائیں گے کہ انہوں نے مقابلہ کرنا ہے چین کا, دو کہ پبلکلی انہوں نے کہا نہیں لیکن سب کو پتا ہے. اب جو نیوکلیئر سب مرین ہے, کیونکہ وہ نیوکلیئر جو ایندھن ہے وہ استعمال ہوگا جو سب مرینز کے لیے, وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ایفیشنٹ ہوتی ہے, وہ بہت خاموشی کے ساتھ کام کرتی ہے, اس کی رینج بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا ہے, ایک تو چین نے زبردست ری ایکشن دی, انہوں نے کہا کہ یہ تو کولڈ وار مینٹیلٹی ہے. دوسرا فرانس جو ہے, جو امریکہ کا سب سے پرانا اتحادی ہے, وہ اتنا ناراض ہوا ہے امریکہ سے کہ انہوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے آسٹریلیا سے اور امریکہ سے, کیونکہ آسٹریلیا نے اس ڈیل کے بعد جو $50 ارب کی ایک ڈیل تھی سب مرین کی جو فرانس نے آسٹریلیا کو دینی تھی وہ کینسل کر دی اور ان کا آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. تو یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. فوکس ان کا چائنا کے اوپر ہے کیونکہ ساری لڑائی جو ہے ناظرین ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے ہے, جس کو چین ہے کہ میجورٹی پر ان کا کنٹرول ہے. وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ $3500 ارب کی جو اینول ٹریڈ ہے گلوبل وہ ساؤتھ چائنا سی سے ہوتی ہے. تقریباً جو 80% جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں امپورٹس جو چین کی ہیں وہ اسی روٹ سے ہوتی ہیں, 40% ان کی اوور آل ٹریڈ وہاں سے ہوتی ہے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیو گریٹ گیم ہے, یہ نئی کولڈ وار ہے, یہ جو الائنسز بن رہے ہیں
وہ اس کا فوکس جو ہے وہ چائنا ہے. اور اسی ویکنڈ پر یعنی کہ 24 تاریخ کو ایک اور اہم اجلاس واشنگٹن میں ہو رہا ہے, وہ کوارڈ یعنی کہ امریکہ, بھارت, آسٹریلیا اور جاپان, ان کے جو سربراہان ہیں وہ واشنگٹن میں مل رہے ہیں اور ان کا فوکس بھی اگین چائنا کے اوپر ہوگا. ہم نظر رکھیں گے ان تمام ڈیولپمنٹس پر. بہرحال پروگرام دا ریویو سے فی الحال اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.